अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और एक नई होम्योपैथिक रेमेडी के साथ, एक नई होम्योपैथिक ड्रग वी लेटर के साथ वैक्सीनम। आज की ये मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्योंकि ये भी एक नोसोड है। और नोसोड आप जानते हैं कि जब हम किसी डिज़ीज़ पार्ट से कोई मैटर या पार्टिकल लेकर उसको पोटेंटाइज करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं उसी मर्ज़ के लिए, तो ये नोसोड कहलाता है। बेसिकली उस डिज़ीज़ का पॉइज़न होता है और पॉइज़न को पॉइज़न के ज़रिए किल किया जाता है और इसको हम आइसोपैथी भी कहते हैं। तो वैक्सीनम जो है जी, ट्राइचुरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन है। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी उसको लेकर, उसका ट्राइचुरेशन लेकर उसी को एंटीडोट करने के लिए दिया गया है जी। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है? वैक्सीन इज़ अनोसोड फ्रॉम द ट्राइचुरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सोर्स इसका जी स्मॉल पॉक्स वायरस वेरिसेलिया जोस्टर वायरोला जिसे हम कहते हैं, ये वैक्सीन है, उससे लिया गया है। इट इज़ जनरली प्रीएम्प्टिव मेडिसिन, प्रिएम्पशन के तौर पे दी जाती है। वैक्सीनेट किया जाता है ताकि स्मॉल पॉक्स ना हो। और वायरल अटैक को रोकने के लिए ख़ासकर मीज़ल्स, डिफ्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, कोपॉक्स, ये इस मकसद के लिए यूज़ होती है। और आल्सो यूज़ टू एलिमिनेट द इल इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जब वैक्सीनेशन के बाद बदअसरात आएँ उसके लिए भी ये यूज़ की जाती है। और इसको भी डॉक्टर सैमुअल सान ने प्रूव किया है। और सैमुअल सान का ये सेरा उनको जाता है होम्योपैथिक के अंदर, नोसूड्स और आइसोपैथी का। ये अमेरिका के एक डॉक्टर थे जो 4 जुलाई 1815 में पैदा हुए और 1893 में ये वफ़ात पा गए। और 78 साल की उम्र में इन्होंने जो काम किया है वो होम्योपैथिक के लिए एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी मेडिसिन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हैं और जो डीप एक्टिंग भी हैं, अमनोसूड भी हैं, और मुनफरद तरीके से एक वैक्सीनेशन के तरीके से काम करती हैं। ये देखें कि आप उन्होंने 1815 यानी कि 2 सदी पहले किस तरह 2 से 3 सदी पहले हमें जदीद होम्योपैथी से मुतारिफ़ कराया। वैक्सीन आज हम यूज़ करते हैं एलोपैथिक के अंदर, जबकि होम्योपैथिक के अंदर फ़लसफ़ा बहुत पुराना है। तो ये बेसिकली अमेरिका का एक जो शहर है मेडफोर्ड, उसकी रियासत मैसाचुसेट्स में ये पैदा हुए थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी तालीम पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में कॉलेज से हासिल की और डॉक्टर हेरिंग के साथ भी ये रहे। डॉक्टर हेरिंग से भी उन्होंने बड़ा सीखा और डॉक्टर एडॉफ से बड़ा सीखा इन्होंने। और एक यरकान की वबा आई थी, येलो फीवर की वबा आई थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद ये इंटरनेशनल हनीमन एसोसिएशन है, उसके साथ ये अटैच हो गए। और वहाँ पे इनको बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा। उनको कहा गया कि होम्योपैथी नहीं है, आप कैसे एक जो है जहर को लेकर तो उसकी इलामत लिखे बगैर आप कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। तो इनका फ़लसफ़ा ये था कि जहर तो ऑलरेडी ही प्रूव है। मसलन अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है, उसका जहर, उसका वायरस का जहर जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो ख़ुद सिम्टम दे रहा है। वो सिम्टम ही एक प्रूविंग है कि इसको क्या हो रहा है। इस को स्किन पे एरप्शंस हो रही हैं, माइंड की कैफियत है। तो प्रूफ था, उसी प्रूवन को लेकर उसका जो पॉइज़न है उसको लेकर उन्होंने मेडिसिन तैयार की और उसी मकसद के लिए दी। इसको कहते हैं आइसोपैथी। तो आइसोपैथी में इनको बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा और इनको फिर वो हनीमन जो एसोसिएशन थी उससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर इनका नाम आज भी होम्योपैथिक में बड़ी अहमियत से जाना जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी मेडिसिन है, मेडोरिनम है, ट्यूबरक्लोनम है। ट्यूबरक्लोनम को बाद में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले 10 साल पहले ये करवा चुके थे। रॉबर्ट कोच जर्मन के थे, ये अमेरिका के अंदर थे। और अमेरिका में होम्योपैथिक को लेके जाने का सेहरा सब डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को जाता है कि उन्होंने वहाँ पे उनको फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, कभी इस पर भी डिस्कस करेंगे एक एक करके तमाम अहम होम्योपैथिक के डॉक्टर, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनको जो है हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे एक एक वीडियो के अंदर। हनीमन से स्टार्ट करेंगे जो मास्टर प्रूवर हैं, मास्टर ऑफ होम्योपैथी हैं। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री जिसमें इन्होंने एंथ्रासीनम, लाइसीनम, सिफलिनम, वेरोलिनम,
میڈورینم جیسی شاندار ادایات ہمارے سامنے پیش کیں. جب ان کا ذکر آئے گا، ان کے لیٹر پہ آئیں گے تو پھر بھی ان کا ذکر ہم دوبارہ کریں گے. تو جو ویکسینم ہے یہ باڈی کے اندر کیا کرتی ہے، اس کا کام ویرولینم جیسا ہے. ویرولینم ڈائریکٹلی، اس میں فرق کیا ہے، ویرولینم ڈائریکٹلی اس پوائزن وہ جو پس تھی اس سے لے کر ہم نے تیار کی. جس طرح بیسیلینم اور ٹیوبرکلونم میں فرق ہے، وہی ویکسینم اور ویرولینم کا فرق ہے. ویرولینم اس کا جو ڈائریکٹ سپوٹم نہیں ہے، ویکسینم ڈائریکٹ سپوٹم نہیں ہے. ویکسینم ویکسین سے لے کر اس کو ٹائچوریٹ کر کے تیار کیا گیا ہے. تو جو اس میں دو میٹیریا میڈیکا میں اس کا بڑا اچھا ذکر ہے، ایک جان ہینری کلارک کا اور دوسرا ولیم بورکس کا. تو ہینری کلارک کے جو میٹیریا اس میں تو ایک کیس کا میں پڑھ رہا تھا، ذکر بھی ہے کہ ایک 6.5 سال کا بچہ تھا، جب اس کو ویکسین لگوائی گئی تو اس میں جو اس کی افیکٹ آئے، کاف ویکسین اس کو لگائی گئی تھی تو اس کو سائڈ افیکٹس یہ ڈیولپ ہوئے کہ نیفرائٹس ہو گیا، اور اس کے بعد اس میں جو ہے پفڈ آئی لیڈس ہو گئیں، آنکھیں سوج گئیں، کیرائٹس بھی کہتے ہیں، اس میں سوجن آ گئی اور ریڈنس ہو گئی، اور جو ہے پین اسکروٹم میں پین ہو گئی، ٹیسٹیکل سویل ہو گئے، اور 14 دن کے بعد اس سے تھوڑا سا ہیمیٹوریا بلڈ یورین بھی آنے لگا، اور گلینڈ کی سویلنگ بھی ہو گئی. تو اس کو ٹریٹ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اینٹی ڈوٹ کرنے کے بعد. تو اس کا جو تھیم ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن کیسی رہتی ہے، ڈرگ پکچر کیسی رہتی ہے، دیکھ لیتے ہیں. وائرل انفیکشن کوئی بھی ہو، اسکن ڈیزیز ہو جائے، اسمال پاکس ہو جائیں، گلینڈر سویلنگ ہو جائے، چاہے ٹیسٹیکل ہو، چاہے تھروٹ سویلنگ ہو جائے، تھائرائڈ ہو جائے، یہ گوائٹر ٹائپ ہو جائے سویلنگ، کونک ایگزیما ہو، اسکن ارپشنز ہو، سائڈ افیکٹ آف ویکسینیشن ہو، تو پس فارمیشن ہو، یہ میڈیسن ہم وہاں یوز کر سکتے ہیں. یہ اس کا تھیم رہتا ہے. اب مائنڈ اس کا کیسا رہے گا؟ موربڈ فیئر آف ٹاکنگ اسمال پاکس. موربڈ ایک ٹرم ہے جس میں ڈیزیز کے حوالے سے خوف رہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی. تو اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کسی دوسرے کی ڈیزیز دیکھ کے لگتا ہے کہ مجھے اسمال پاکس باڈی پہ یا کوئی اس طرح کی دانے وغیرہ نہ نکل آئیں. اور کرائنگ بیہیویئر ہوتا ہے، ال ہیومر ہوتا ہے، اس کو زیادہ مذاق ہنسی پسند نہیں ہوتا، تھوڑا روکھا ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، اور ریسٹ لیس رہتا ہے. سلیپ ذرا پوری نہیں ہوتی، رات کو مسائل ہوتے ہیں، اور نروس رہتا ہے، امپیشنٹ رہتا ہے، اور اریٹیبل تھوڑا سا ہوتا ہے. یہ اس کا جی مائنڈ رہتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہیڈ. ہیڈ کے سمٹم کیا ہے جی؟ فرنٹل ہیڈک ہو گئی، سر پہ تھوڑا جو سامنے والا حصہ ہے اس پہ درد سا رہے گا. فور ہیڈ اینڈ آئیز فیل ایز اف سپلٹ. اس طرح لگتا ہے کہ ماتھا اور آئیز بالکل نہ پھٹ جائیں گی، اتنی درد ہوتی ہے. اور ارپشن لائک کسٹا لیکٹیا. سر کے اوپر جو بچے کو ارپشنز ہوتی ہیں، ہم نے وہ دیکھا ہے ونکا مائنر کے اندر، تو کسٹا لیکٹیا رہتی ہے سر کے اوپر. آئیز اس کی کیسی رہیں گی؟ انفلیم آئیلٹس رہیں گے، کنجنکٹیوائٹس رہے گا، کیرائٹس آفٹر ویکسینیشن. کیرائٹائٹس ایک ٹرم ہے جس میں ویکسین کرنے کے بعد آنکھیں جو ہے نا بالکل ریڈ ہو جاتی ہیں، ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے، خارش ہوتی ہے ان میں. تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. جی آئی ٹی کے اس کے سمٹم یہ ہوتی ہے کہ بالکل بھوک نہیں ہوتی، اور معدے میں تھوڑا درد ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ذائقہ جو ہے نا برا لگتا ہے، ڈسگسٹ فیلنگ ہوتی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے. کھانا پینا زیادہ پسند نہیں ہوتا، بالکل بھوک چلی جاتی ہے، اریٹیشن قسم کے اندر طبیعت ہو جاتی ہے. ریسپیریٹریز کے سمٹم کیسے رہیں گے؟ ریسپیریٹری سمٹمس کے اندر ووپنگ کف ہوتی ہے. یہ دیکھا گیا کہ جب یہ میڈیسن پروف ہو رہی تھی تو اس وقت ویکسین لگتی تھی بچوں کو، گورنمنٹ ویکسینیشن پروگرام جو ہوتا تھا، تو ویکسین جب اسمال پاکس کی لگتی تھی تو کھانسی بچوں کو آ جاتی تھی، کھانسی کا دورہ پڑتا تھا، ووپنگ کف 14 دن تک یہ رہتا تھا. تو یہ نوٹ کیا ڈاکٹرز نے کہ بچوں کو اسکولوں کے اندر ویکسین لگ رہی ہے، اس کے بعد کھانسی ہو رہی ہے. تو پھر یہ جب دی گئی تو اس کے بعد وہ کھانسی بہتر ہو گئی. تو اس میں ووپنگ کف بھی پائی جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں یونری جو آرگنز ہیں اس کے. یونری گلینڈس کے اندر جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ فرانس کے اندر ایک بچے کو 6.5 سال کے بچے کو جب ویکسین لگی تو اس کے بعد اس کو نیفرائٹس ہو گیا، البنیریا ہو گیا، ہیمیٹوریا ہو گیا، بلڈ سے ذرا وہ بلڈ آنے لگا یورین کے اندر، ڈراپسی ہو گئی، سوجن ہو گئی تھوڑی سی، یہ ڈیولپ 11 days آفٹر ویکسینیشن. ویکسینیشن لگنے کے 11ویں 12ویں دن یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں، یعنی 2 ہفتے کے اندر، اور پھر وہ بچہ ریکور ہو گیا. تو یہی پراپرٹیز اس میں بھی پائی جاتی ہیں. اگر ایسا کچھ ہو جائے ویکسینیشن کے بعد، ویکسینیشن کے بعد اس رات کے بعد، تو یہ دی جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ایکسٹریمٹیز کے اوپر.
پین ایٹ دا آرم آن دا مارک آف ویکسینیشن، جہاں پہ ویکسین کی جو ڈوز لگتی تھی وہاں اس بازو کے اوپر، اس جگہ مقام کے اوپر یا اسکارز بن جاتے تھے، پمپلز ہو جاتے تھے، یا کیلائٹ ٹائپ چیز بن جاتی تھی اور درد ہوتی تھی. اس ٹیکے کی بڑی درد ہوتی تھی بچوں کو اس وقت، اس سے بخار بھی رہتا تھا. تو کیلائٹس اور ویکسینیشن مارک ہو جائیں اس کے بعد اس کے لیے دی جا سکتی ہے. پین ان لیگس اینڈ بیک، اس کی ٹانگوں میں اور نیک میں درد رہتا ہے جس طرح ویرولینم میں بھی تھا، اور ریسٹ لیسنس رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے. جنرل ایرپشن سملر ٹو کو پاکس، ایرپشنز ہوتی ہیں جس طرح کوپاکس قسم کے دانے نکلتے ہیں. اسمال پمپل ڈیولپ ایٹ دا پوائنٹ آف ویکسینیشن، ویکسینیشن کے پوائنٹ پہ بھی چھوٹے چھوٹے ایرپشنز ہو جاتی ہیں. ریڈنیس ایرپشن لائک ویرولا، جس طرح ویرولا وائرس کی اپنا ورسیلیا جو ہم کہتے ہیں اس کو اسمال پاکس کو، تو اس کی جو ایرپشنز دیکھنے میں آتی ہیں. اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں؟ رات کو اس کی تکالیف بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بیٹر ہوتا ہے صبح کے وقت، مارننگ کے اندر. تو اس کو اینٹیڈوٹ کیا جا سکتا ہے نقص دے کر، آرسینک ایلبم دے کر، تھوجا سیلیشیا، یہ اس کے اینٹیڈوٹ ہیں، ان کو اینٹیڈوٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہیں جو اس کے ساتھ یوز ہوتی ہیں وہ ویرولینم ہے، ملینڈرینم ہے، موربلینم ہے، ہیرپس زوسٹر ہے، اور یہ تمام میڈیسنز ان کے ساتھ اچھا کام کرتی ہیں. یہ جو ویکسینم ہے یہ کرونک ہے، ڈیپ ایکٹنگ ہے، تو اس کو ہم 200 یا ابو پوٹینسی میں یوز کرتے ہیں. اور ڈاکٹر سان نے بھی اپنی ساری زندگی ہائی پوٹینسیز پہ کام کیا ہے. انہوں نے CM 1M 10M کی ڈوزز یوز کی ہیں اس کی، تو کیونکہ یہ فار ونس دینی ہوتی ہے ایک بار، اور ویکسین کے اثر کو اگر ختم کرنا ہے تو اس سے بڑی ہمیں طاقت دینی پڑے گی جو پوٹینٹائز قسم کی طاقت ہو، نہ کہ اس میں دوائی زیادہ ہو. تو جب ہم پوٹینٹائز کرتے ہیں تو اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، تو بڑی طاقت کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. کلینکل فیچرز کے اندر میں جیسے ویرولینم کو یوز کیا ہے. ویرولینم اور ویکسینم تقریباً سیم ہے، تو ویکسینم کا استعمال میں تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں ویرولینم سے. ویکسینم کے اندر اکثر لوگ جو ویکسین لگوا کر آتے ہیں، میرے کئی کیسز ایسے کیور ہوئے، ایزوسپرمیا کے ہوئے، اسکن ایرپشنس کے ہوئے، جن کو حالیہ میں جو کووڈ ویکسین لگی اس کے بعد ان کو فائزر وغیرہ کی ڈوزز کے بعد کئی پرابلم آئے، کھانسی، خشک کھانسی، ووپنگ کف قسم کی سچویشن تھی. تو وہاں پہ اس نے بہت اچھا رزلٹ دیا، بہت اچھا کیور کیا. ایون کہ سیکچول آرگنس پہ اس کا بڑا اچھا افیکٹ آیا، فیور کے اندر بڑا اچھا افیکٹ آیا، اور چیزوں کو یہ واضح کر دیتی ہے. ویکسین لگنے کے بعد جو چیزیں تھوڑی دب جاتی ہیں، تھوڑی خراب ہو جاتی ہیں، اس کی صرف سنگل ڈوز 200 میں یا 1M میں بہت اچھے نتائج دیتی ہے ود ان 14 to 30 days کے اندر. تو ایک منتھ کے اندر بہت اچھا کام کر جاتی ہے، دوبارہ ڈوز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کلینکل فیچر میں اس کو اسکن ایرپشن پہ، پمپل پہ، ایگزیما پر، کیلوائڈس میں، لیپروسی کے اندر، نیوس کے اندر. نیوس پیدائشی مارک ہوتا ہے، برتھ مارک بچے کے اندر جو بڑھتا جاتا ہے کسی انفیکشن کی وجہ سے. اسمال پاکس میں ویکسینوسس ایک ٹرم ہے، ویکسینوسس جب ویکسین لگنے کے بعد یہ تمام مسائل آئیں تو ان کے حل کے لیے بیکیج، ہیڈک، نیورلجک پین، ووپنگ کف، نیفرائٹس، ٹیومرز کے اندر بڑا اچھا کام کرتی ہے کلینکل فیچر. تو یہ تھی آج کی میڈیسن جس کا نام تھا ویکسینم، اور بہت زبردست ہومیوپیتھی کی ایک قسم کی ویکسین بھی ہے اور اینٹیڈوٹ ہے تمام پائزنس کا. تو اس کو ہم بڑا ٹرکی طور پر یوز کرتے ہیں، اس میں بڑی مہارت چاہیے. نئے ڈاکٹرز کو خاص کر بڑی پڑھنے کے بعد اس کو یوز کرنا ہے کہ ہم نے کیس اسٹڈی کر کے اس کو یوز کرنا. اس کے ساتھ آپ نے کوئی میڈیسن نہیں دینی. جب آپ اس قسم کی ویکسین ٹائپ، نسوٹس ٹائپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس دن آپ نے کوئی اور میڈیسن نہیں دینی، اور 3 دن تک آپ نے سمٹم کو نوٹ کرنا ہے کہ کیا آتا ہے. اس کے بعد آپ کچھ الگ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ. میں تو جب بھی یوز کرتا ہوں تو پھر پیشنٹ کو میں سنگل ہی یوز کرواتا ہوں، اور ساتھ پلاسبو وغیرہ دے دیں تاکہ اگر وہ سیٹسفائی ہو جائے مزید کہ میں میڈیسن کھا رہا ہوں. تو 3 یا 1 ہفتے کے اندر بڑے اچھے نتائج آپ کو ملیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں. میری نئی آنے والی ویڈیو، ابھی بہت سی ادویات ایسی ہیں جو ہومیوپیتھک کے اندر بڑی چھپی ہوئی ہیں، بڑا اس میں خزانہ موجود ہے ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خوش رہیے. مجھے اجازت دیں. آپ کا دوست ڈاکٹر قاضی انصر علی. ملتے ہیں. اللہ حافظ.